इन्हें गांव आए काफी दिन हो गए थे। आजम अहमद तो जब से आए थे रोज कहीं ना कहीं निकल जाते। आज वो जमीनों पर गए थे और अपने साथ गजनबी और रशीद खान को भी लेकर गए थे। ईमान और अकीला बेगम हवेली में थी। जब से गांव वालों को पता चला था कि अकीला बेगम भी आई हैं तो वो रोज कोई ना कोई उनसे मिलने आ जाता। अकीला बेगम सबसे बहुत शफकत और मलनसारी से मिलती थी। आज भी कोई खातून उनसे मिलने आई हुई थी, इसलिए वो मेहमान खाने में थी। ईमान कमरे में बैठी बैठी बोर होने लगी तो वो भी मेहमान खाने चली आई। शागुल, क्या मैं आ जाऊं? अंदर दाखिल होने से पहले ईमान ने उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि जो औरत उनके साथ बैठी थी वो बहुत धीरे बात कर रही थी, जैसे उसे किसी दूसरे के उसकी बात सुन लेने का खदशा हो। आ जाओ बेटा। अकीला बेगम ने पलट कर उसे देखा और फिर अंदर आने की इजाज़त दी। वो औरत अब कुछ फासले पर होकर बैठ गई थी। ईमान इस औरत को सलाम करती अकीला बेगम के पास आकर बैठ गई। वो औरत अब मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। माशाल्लाह, बहुत सुना था ईमान के बारे में, आज देख भी लिया। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बड़े सब्र वाली औरत थी इसकी माँ। वो औरत ईमान को देखते हुए बोली, आप अम्मा को जानती हैं? अपनी माँ के मुतालिक सुनकर उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। तुम्हारी माँ तो मेरी सहेली थी, ब्याह कर हमारे घर के करीब ही आई थी। हम दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। फिर मेरी शादी साथ वाले गांव में होगी तो मिलना मिलाना किसी हद तक कम हो गया था। तुम्हारी पैदाइश के बाद मैं उसे कोई 3-4 बार ही मिली होंगी। फिर तुम्हारे बाप की वजह से वो भी ख़त्म हो गया। वो गहरी सांस खारिज करते हुए बोली। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। माँ के जिक्र पर ईमान की आंखें भी अब दीदा हो गई। तुमसे मिलने तो मैं कई बार आई थी, मगर तुम्हारे बाप ने मिलने नहीं दिया। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। अच्छा शागुल, अब मैं चलती हूँ, अगर हो सके तो। वो औरत कुछ कहते कहते खामोश हो गई। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही बात करूँगी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। अकीला बेगम ने उसे तसल्ली भरे अल्फाज कहे तो वो शुक्रिया अदा करती वहाँ से चलेगी। शागुल, इनका क्या मसला था? ईमान ने अकीला बेगम से पूछा। वो अभी और बातें करना चाहती थी, मगर वह शायद जल्दी में थी, इसलिए रुकी नहीं। इसकी बेटी की शादी का मसला है। बचपन में अपनी रजामंदी से रिश्ता तय कर दिया था, अब लड़के वाले मुकर गए हैं। रिश्ते की बात पूरे ख़ानदान को पता थी, इसलिए अब ख़ानदान से कोई भी आगे नहीं आ रहा। बेटी अभी कम उम्र है, मगर ये जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती है। इसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग रही है, मगर उसका शौहर इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं कि शादी सिर्फ उसके ख़ानदान में होगी, वरना वह बेटी की शादी बरादरी से बाहर नहीं करेगा। अब ये भी कोई बात है भला? वो भी इसी की बहन है। ज़ात बरादरी के चक्कर में पड़कर इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहा है। अकीला बेगम ने अफसोस से कहा। शागुल, ये मर्द की कौन सी किस्म है? कभी बाप बनकर जालिम बन जाता है, तो कभी शौहर, तो कभी भाई बनकर अपने गुस्से की भीड़ चढ़ा देता है। ये क्यों अपनी नाम नहादा ना को हमारा खून पिलाते रहते हैं? क्यों इज्जत इज्जत कहकर हमारे माथे पर बेइज्जती का दाग लगा देते हैं? क्या सुकून मिलता है इन्हें मासूम चेहरों को तारीकी की चादर में छुपाकर? क्यों नहीं समझते कि हम औरतें भी इंसान हैं, नरम एहसास रखने वाली मखलूक, तेज़ लहजों से मर जाने वाली। ये मर्द क्यों ऐसा करता है? अकीला बेगम की बात सुनकर उसके ज़ख्म हरे हो गए थे। सब एक ऐसे नहीं होते बेटा, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। कहीं औरतें समझने से कासिर हो जाती है, तो कहीं मर्द समझ कर भी नहीं समझना चाहता। उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, मगर सज़ा की हकदार हमेशा औरत ही ठहरती है। मैंने तो ऐसा ही देखा है शागुल। वह शायद इस अनदेखी ग्रोह को खोलना चाहती थी जो उनके दिलो दिमाग में बंदी थी। ऐसा थोड़ी है, कभी कभी औरत भी मर्द को सज़ा देती है, खामोशी की सज़ा। उन्होंने उसकी आंखों में झांका तो वो उनकी बात समझ कर नज़र झुका के, मैंने कब सज़ा दी है? उनका मतलब समझ कर वह नरोठे लहजे में बोले, क्या तुम्हें गजनवी के लहजे में नरमी अपना एहसास नहीं दिलाती? बोलो। उन्होंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। इसमें बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ तो यकीनन तुम भी महसूस कर रही होगी, इसलिए अब जबकि वो अपनी अना के खोल से निकल आया है तो तुम भी इस खामोशी को तोड़ दो। अकीला बेगम ने उसका चेहरा ऊंचा किया। वो खामोशी से उनकी आंखों में देखती रही और फिर नज़रें झुका गई। ज़ोहर का वक्त हो गया है, मैं नमाज पढ़ लूँ? उसके सर पर हाथ रखती कमरे से निकल गई। इतनी आसानी से तो नहीं, जब तक चीख चीख कर नहीं कहेगा तब तक तो नहीं। ईमान की आंखों में चमक और लबों पे दबी दबी मुस्कुराहट थी। यकीनन वो भी गजनवी की निगाहों में छुपे राज को पा चुकी थी।
عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر فارغ ہوئی تو کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں مکمل سناٹا تھا۔ شاہ گل بھی اپنے کمرے میں تھی۔ رشید خان ابھی وہیں تھا۔ اس نے کئی بار اپنے گھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا مگر اعظم احمد نے اسے روک لیا تھا۔ وہ تینوں عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد حویلی کے مردان خانے میں ہوتے تھے۔ کچھ دیر وہاں گزار کر واپس آتے۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ شاہ گل نے پھر دوبارہ اس سے غزنوی کے بارے میں بات نہیں کی تھی، لیکن کسی نہ کسی بات کو یہیں پیراہن پہنا کر اس کے سامنے کر دیتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ برف پگھلنے لگی ہے مگر وہ چاہتی تھی کہ ایمان خود فیصلہ لے۔ انہوں نے اسے آج صبح ہی بتایا تھا کہ اعظم احمد نے طلاق کے پیپرز تیار کروا لیے اور یہ کہ وہ اس کے فیصلے کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ عقیلہ بیگم نے اسے فیصلہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ تب سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ابھی وہ اسی ایک بات کو لیے خیالوں میں گم تھی کہ کسی نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ اس نے چونک کر اپنے سامنے کھڑے غزنوی کو دیکھا۔ کیا اب میرے بارے میں سوچ رہی تھی؟ وہ مسکرایا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ مجھ سے بھاگنا چھوڑ دو۔ سنجیدگی میں لپٹی گمگیر آواز ایمان کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر غزنوی کو دیکھا۔ خوش فہمی آپ کی؟ وہ مسکراہٹ روک کر بولے۔ اچھا، تمہیں کس نے کہا کہ مجھے خوش فہمی ہے؟ مجھے تو پورا یقین ہے کہ تم میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ غزنوی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور بھی اہم کام ہے میرے پاس۔ وہ اس کے اتنے صحیح اندازے پر حیران ہوئے تھے مگر اپنے تاثرات چھپا کے۔ یہاں دیکھو میری طرف۔ اس کے نگاہیں پھیلینے پر اس کے سامنے آیا۔ بتاؤ اب۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جھکا۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں انتظار کو ٹھہرتے دیکھا۔ اتنی آسانی سے تو نہیں؟ ایمان نے دل ہی دل میں سوچا اور یہ سوچتی اس کے دل میں شگوفے پھوٹنے لگے تھے مگر اس نے اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ ہاں، میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ غزنوی کے لب مسکرائے تھے۔ یہی کہ آپ سے چھٹکارا کب ملے گا؟ اس نے غزنوی کی آنکھوں میں جھانک کر بے رحمی سے کہا۔ غزنوی کے لبوں کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ ایمان اسی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک پل کو بھی نگاہیں نہیں پھیری تھی۔ مجھ سے چھٹکارا تو تمہیں مر کر ہی ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ ایمان اسے نگاہوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ آپ نے مجھے بلایا داجی؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو صوفے پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اسے اجازت دی۔ وہ اندر آئی تو سائڈ والے صوفے پر عقیلہ بیگم اور غزنوی بیٹھے تھے۔ جی داجی، ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، اب تمہارے والد صحت یاب ہو گئے اور اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ میں اور تمہاری شاہ گل بھی تھوڑی دیر تک واپس چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، یہ کچھ آخری روزی ہمارے ساتھ گزار لو۔ اعظم احمد نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ایک جانب رکھتے ہوئے کہا۔ جی داجی، بابا مجھ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گھر جانا چاہتے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس رک جاتی ہوں مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ ایمان نے بھی رشید خان سے ہوئی بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ٹھیک ہے، کل شیر لے جائے گا اسے، لیکن میرا اور تمہاری شاہ گل کا خیال ہے تم ہمارے ساتھ چلو۔ کچھ دن بعد غزنوی بھی آ جائے گا۔ اعظم احمد نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ایمان نے شاہ گل کی طرف دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے داجی، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی، ویسے بھی میں نے تو آنا ہی تھا۔ شاہ گل سے کہا تھا کہ وہ مصطفیٰ بھائی کو بھیج دیں جب انہوں نے بابا کے بارے میں بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ شاہ گل کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن غزنوی چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اسلام آباد چلو۔ شاہ گل نے ساتھ بیٹھے غزنوی کی طرف دیکھا۔ نہیں شاہ گل، میں اسلام آباد نہیں جانا چاہتی۔ ایمان نے انکار کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں، تم اپنا سامان رکھ لو۔ اعظم احمد نے اس سے کہا تو وہ سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں سے اپنے روم میں آئی اور الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر اپنے سفری بیگ میں ڈالنے لگی۔ اپنا سامان رکھنے کے بعد اس نے سوچا کہ غزنوی کا سامان بھی پیک کر دیتی ہے، اس لیے وہ غزنوی کے کپڑے الماری سے نکالنے لگی۔ ابھی وہ کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں ڈال ہی رہی تھی کہ غزنوی تن فن کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے جبکہ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ غزنوی نے اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے اپنی شرٹ کھینچی جو وہ ابھی سوٹ کیس میں رکھنے جا رہی تھی۔ ایمان کو معلوم تھا کہ وہ ابھی اس سے سوال و جواب کرنے آئے گا، اس لیے وہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت جلد اپنا ٹیمپر لوز کر لیتا ہے، اوپر سے وہ مسلسل اس کی ذات کی نفی کر رہی تھی، اس کے ساتھ وہی رویہ اپنائے ہوئے تھی جو اس نے اس کے ساتھ شروعات میں روا رکھا تھا۔
میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی، اسی لیے تو انہیں کہا۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچی۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے سر پہ چڑھ جاؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہو اینڈ دیٹس اٹ۔ غزنی میرے سے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ اس کا ٹھنڈا ٹھار رویہ دیکھ کر مزید تپ گیا تھا اور اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے، وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی۔ کیا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ غزنوی بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ایمان نے اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان اس کے جانے کے بعد سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پھر غزنوی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور وہ اعظم احمد اور عقیلہ بیگم کے ساتھ اعظم ولا آ گئی۔ اعظم ولا میں سبھی اسے ان کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ شمائلہ بیگم اسے بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی جانب دیکھنے سے کترا رہی تھی کیونکہ ان کی آنکھیں جو سوال اسے پوچھ رہی تھی ان کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ خیرن بوا نے خلاف مزاج اسے گلے سے لگا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے ان کی بہن اور بھانجی کا خیال رکھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اپنے کپڑے ترتیب سے الماری میں لگا رہی تھی۔ روم میں آنے کے فوراً بعد اس نے حویلی فون کر کے ملازمہ سے غزنوی کے بارے میں پوچھا تھا۔ حویلی کی ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ ان کے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا۔ انہیں یہاں پہنچتے تقریباً 45 منٹ ہو گئے تھے۔ دو بار گھڑی پہ نظر ڈال رہی تھی۔ ابھی غزنوی کے اسلام آباد پہنچنے میں وقت تھا، اس لیے وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ایمان کیا کر رہی ہو بیٹا؟ ارے رہنے دیتی، شگفتہ کر لیتی یہ کام۔ شمائلہ بیگم کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ کوئی بات نہیں امی، میں کر لوں گی۔ وہ الماری بند کرتے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ غزنوی کے ساتھ کیوں نہیں گئی تم؟ شمائلہ بیگم نے اسے بغور دیکھا۔ یوں ہی۔ اسے اور کوئی جواب نہ بن پایا۔ یوں ہی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ شمائلہ بیگم کے الفاظ میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ ایمان خاموشی سے انہیں دیکھنے گئی۔ ابھی میں داجی کی بات سن کر آ رہی ہوں، انہوں نے تمہارے لیے کہیں رشتے کی بات بھی کر رکھی ہے اور عید کے بعد اس کام کو انجام دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر تم نے اپنا فیصلہ بدلنا ہوتا تو تم ان کے ساتھ یہاں نہ آتی بلکہ غزنوی کے ساتھ جاتی، جبکہ وہ چاہتا بھی تھا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ایمان۔ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی تھی۔ میں اپنا فیصلہ بدل چکی ہوں امی، اور جہاں تک کسی اور سے رشتے کی بات ہے تو میں غزنوی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایمان نے ان کی ناراضگی ظاہر کرنے کے انداز پہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم نے فوراً اس کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ وہ اسے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں یہاں آئی ہی اس لیے ہوں کہ داجی سے بات کر کے اس بات کو ختم کر دوں۔ میں جانتی ہوں کہ نہ صرف آپ بلکہ کوئی بھی نہیں چاہتا یہ رشتہ ختم ہو۔ سچ پوچھے تو اسلام آباد جانے سے پہلے میں اپنے فیصلے پر قائم تھی اور اپنے فیصلے پر قائم بھی رہتی اگر میں وہاں غزنوی کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس نہ کر لیتی۔ وہ بالکل بدل گئے ہیں، میرے ساتھ بالکل مختلف رویہ اختیار رکھا ہے انہوں نے۔ شروعات میں تو میں انہیں اس کا ڈرامہ سمجھتی رہی کہ شاید وہ سب کی موجودگی کا باعث ایسا رویہ اپنائے ہوئے، مگر سب کے جانے کے بعد بھی وہ ویسے ہی تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ انہیں ایک اور موقع دے دوں اور اپنا بدلہ بھی لے لوں۔ آخر میں وہ ہنستے ہوئے بولی، شرارتی لڑکی، اب تم میرے بیٹے سے بدلہ لو گی؟ شمائلہ بیگم نے اس کا کان نرمی سے پکڑا۔ اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ شمائلہ بیگم اس کے کھلے کھلے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ویسے تم کہو تو یہ خوشخبری میں خود دے آؤں داجی اور شاگل کو؟ شمائلہ بیگم کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ جی۔ وہ انہیں اجازت دیتی اپنی باقی کپڑے الماری میں ہینگ کرنے لگی اور شمائلہ خوشی خوشی شاگل کو بتانے چل دی۔ پھر جب شمائلہ بیگم نے سب کو بتایا تو سبھی یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ ایمان نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اب یہ سبھی اس کے سر ہو رہی تھی۔ اوئے ہوئے، یہ کرشمہ کب ہوا؟ لاریب نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ کرشمہ؟ ہوا نہیں ہوئی، ملائکہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ایمان کے فیصلے سے بہت خوش تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ ایمان نے اپنا فیصلہ بدل دیا تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا تم لوگ ہوائی لگائے بیٹھے ہو؟ ہٹو، مجھے بات کرنے دو۔ سیرش نے لاریب اور ملائکہ کو ہٹایا جو ایمان کو گھیرے بیٹھی تھی۔ ہمارے پلان نے آخر اپنا کمال کر ہی دیا، فائقہ نے شرارتی انداز سے پہلے سیرش
اور پھر فائقہ کو دیکھا جو وہی پیٹ دکھنے والی ایکٹنگ کر کے سب کو بتا رہی تھی، اور ان سب سے اپنی ہنسی روکنا محال ہو رہا تھا، جب کئی مان ہونکوں کی طرح ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ارے ہماری بہو رانی، کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ فائقہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ایمان کے قریب آئی۔ تو کیا وہ سب ڈرامہ؟ ایمان نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اور کیا، ورنہ تم کس کے قابو کی تھی؟ یہ میری لاجواب اداکاری تھی جس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا۔ فائقہ نے اپنے فرضی کالر کھڑے کیے۔ تم نے تو صرف ایکٹنگ کی تھی، جبکہ پلان تو پریشے اور سہرا شاپی کا تھا۔ لارب نے مزید پول کھولے۔ لیکن یہ تو مانو گی نا کہ کیا زبردست ایکٹنگ کی تھی میں نے؟ فائقہ نے ایمان کے چہرے کو فوکس کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہمارا مری جانا اور مری سے اسلام آباد جانا وہ سب ایک پلان تھا؟ ایمان پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب پلاننگ تھی۔ جی بالکل پلان تھا۔ عرفہ بھی میدان میں ہے۔ یار حد ہے چالاکی کی، تم لوگوں نے مجھے بھنک تک نہیں لگنے دی۔ ایمان کو اپنی بیوقوفی پہ ہنسی آنے لگی۔ اور لڑکیوں، پلان کامیاب ہونے پر ایک ٹریٹ تو ہونی چاہیے ایمان کی طرف سے، کیا خیال ہے؟ انادل نے کہا تو سبھی ایمان کے سر ہو گئی۔ ارے بھائی روزہ ہے، ایمان نے جان بچانی چاہی۔ افطاری کے بعد تم ہمیں آئس کریم کھلاؤ گی؟ عرفہ جو آئس کریم کی دیوانی تھی جھٹ بولی۔ باقی سبھی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، لیکن غزنوی؟ کیا غزنوی بھی اس پلان میں تم لوگوں کے ساتھ؟ دل میں آئی بات وہ لبوں تک لائی۔ نہیں، غزنوی کو تو نہیں معلوم تھا، ہاں لیکن وہ بھی چاہتا تھا کہ تم وہیں رک جاؤ اس کے ساتھ۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے ایمان، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عزت پیار سب دیکھا ہے۔ وہ اپنے پچھلے رویے پہ شرمندہ تھا اور تمہیں وہیں روک کر اپنی طرف سے دی گئی ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کا خواہش مند تھا۔ سیرج اس کے قریب آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب صبح کا بھولا جب گھر آ ہی گیا ہے تو میں اسے بھولا نہیں کہوں گی۔ ایمان مسکراتے ہوئے بولی تو پہلے تو وہ سبھی ہنس دی اور پھر اس کے پیچھے پڑ گئی کہ اس نے ان کے بھائی کو بھولا کیوں کہا۔ ارے رے بھائی، میں نے محاورہ بولا ہے، وہ روحانسی ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولے۔ اتنی جلدی تم سب اپنے بھائی کی سائڈ ہو گئی؟ جاؤ اپنے بھائی سے کہنا کہ آئس کریم کھلائے تم لوگوں کو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک بھی اسے پکڑتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ چلو شکر ہے لوٹ کر بدھو گھر کو آئے۔ پرکھا نے ان سب کی طرف دیکھا تو سبھی ایک بلند ہانگ کہکا فضا میں بلند ہوا جو باہر دروازے سے لگی ایمان تک بھی پہنچ گیا تھا۔ کیا کہا؟ اب وہ دروازہ کھولے اندر جھانک رہی تھی۔ چہرے پہ چھایا بناوٹی غصہ ان سب سے چھپ نہ سکا۔ میں کہہ رہی تھی شکر ہے سب اچھے سے ہو گیا۔ پرکھا نے چہرے پر سنجیدگی سجائے گا۔ ویسے کتنی اچھی جوڑی ہے نا، ایک بھولا اور دوسرا بدھو۔ فائقہ چٹکلا چھوڑنے سے باز نہ رہ سکی۔ اس کی بات سن کر کمرہ ایک بار پھر زعفران زار ہو گیا، لیکن اس بار ان کے ساتھ ایمان بھی شامل تھی۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، سبھی عبادتوں میں مشغول تھے۔ ایمان نے ایک دو بار غزنوی کو کال کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ شدید ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، اس کی کال پک ہی نہیں کر رہا تھا۔ عقیلہ بیگم اور شمائلہ بیگم نے کئی مرتبہ اسے بلایا مگر وہ کام کا بہانہ بنا کر ان کی بات ٹال جاتا۔ آج بھی افطاری کے بعد جب ایمان نے اسے کال کی تو اس نے کال پک نہیں کی۔ ایمان نے فون بند کر کے ڈراور میں ڈال دیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ عقیلہ بیگم کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں آئی تو وہ غزنوی سے ہی بات کر رہی تھی۔ شمائلہ بیگم بھی وہیں موجود تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اسے بات نہیں کرنا چاہتا۔ بس اب کتنے کم دن رہ گئے، اب بھی تمہیں کام کی پڑی ہے؟ عقیلہ بیگم اس کے بار بار انکار پر ناراضگی ظاہر کرتی بولی۔ 2-3 دن پہلے آ جاؤں گا شاگل، ایک بہت ضروری کام نپٹا رہا ہوں، جیسے ہی ختم ہوگا میں آپ کے پاس ہوں گا۔ وہ فوراً بولا۔ لائیں شاگل مجھے دے، میں بات کرتی ہوں۔ شمائلہ بیگم نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہاں یہ لو، تمہاری ماں بات کرنا چاہ رہی ہے۔ عقیلہ بیگم نے غزنوی سے بات کر کے فون شمائلہ بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ شمائلہ بیگم نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ایک نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ایمان کو دیکھا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے دھیرے دھیرے چلتی ان کے قریب آئی۔ وہ دونوں بیڈ پہ آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ایمان نے ٹرے ان دونوں کے بیچ رکھ دی۔ ایمان بیٹا تمہارے داجی آگے ہیں؟ عقیلہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ غزنوی کے کانوں تک بھی ان کا جملہ پہنچ گیا تھا۔ نہیں ابھی تک نہیں آئے۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ اس نے ان سے پوچھا اور پھر ان نے نفی میں سر ہلانے پر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کب آ رہے ہو تم؟ سیدھے سیدھے 2 دن میں واپس آؤ،
ایک تو اتنی دور جا کر بزنس شروع کرنے کی کیا تک تھی، شکل دیکھنے کو ترس گئی ہوں تمہاری، اور تمہیں ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماں کو ستانے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے۔ شمائلہ بیگم روحان سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، صرف 2 دن، اللہ حافظ۔ پھر اس نے روم سے نکلتے نکلتے شمائلہ بیگم کو کہتے سنا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ عقیلہ بیگم اب شمائلہ بیگم کی طرف متوجہ تھی۔ کہہ رہا تھا کہ پرسوں آ جائے گا۔ شمائلہ بیگم نے فون دائیں جانب رکھا اور چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ عقیلہ بیگم نے بھی ان کی تقلید کی تھی، جبکہ دروازے سے کان لگائے ایمان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ واقعی 2 دن بعد آ گیا۔ اس وقت وہ سبھی لان میں بیٹھی چائے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم صبح سے ہی ابرآلود تھا، کالے بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھک رکھا تھا اور سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ شمائلہ بیگم نے سب کو آج اپنے ہاں افطاری پر انوائٹ کیا تھا۔ بڑے تو افطاری کے بعد ہال کمرے میں جمع ہو گئے تھے، جبکہ وہ ساری لان میں آ گئی تھی۔ ایمان ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے چائے بنا کر شگفتہ کے ہاتھ ہال کمرے میں بھجوائی اور پھر ان کے لیے چائے کے لیے لان میں آ گئی۔ وہ ساری خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ آج کل ان کی باتوں کی تان عید اور عید کی شاپنگ پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ ابھی بھی سب اپنے اپنے ڈریسز ڈسکس کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ فائقہ کو چھیڑنے میں مگن تھی، کیونکہ اس کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور گھر کے بزرگوں کا ارادہ تھا کہ عید کے بعد بات فائنل کی جائے گی۔ ارے بھائی، تم سب اسے کیوں چھیڑ رہی ہو؟ ایمان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ چائے کہاں ہے بہو رانی؟ پرخا اس کو اب اسی طرح پکارتی تھی۔ آ رہی ہے، وہ ہنسی۔ کیسے آ رہی ہے؟ خود چل کر، انادل نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ شگفتہ لا رہی ہے نا؟ ایمان اس کے گالوں پہ چٹکی کاٹی۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کو چھیڑ لیا جائے؟ لاریب نے ایمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ خبردار! ایمان نے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ لاریب، بس یہ بچپنا چھوڑ دو، پرخا نے لاریب کو ٹوکا، جس نے آج کل یہ وتیرہ اپنایا ہوا تھا کہ جہاں کہیں ایمان کو دیکھتی غزنوی کا نام لے لے کر اس کے ناک میں دم کیے رہتی۔ اچھا، لاریب نے منہ پر انگلی رکھی۔ لکھ دے کہ ساموریا کیا بے قرار ہے، آنکھیوں میں بھیگے بھیگے گجرے کی دھار ہے، ہوتی نہیں صبح سے شام لکھ دے، چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے۔ منہ پہ انگلی ہونے کے باوجود وہ گنگنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رچی شرارت دیکھ کر ایمان نے پیر سے جوتا نکالا، جسے دیکھ کر لاریب فوراً سے بیشتر دور ہٹی۔ اسی دوران گاڑی کے ہارن پر سب کی نظریں گیٹ کی طرف اٹھی۔ گیٹ کھلتے غزنوی کی گاڑی پورچ میں جا رکی۔ سب کے ساتھ ساتھ ایمان کی نظریں بھی وہیں ٹکی تھی اور ساکت نظروں کی طرح اس کے دل کی دھڑکن بھی رک رک کر چل رہی تھی۔ ڈارک بلیو ڈریس، شرٹ پہ بلیک ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا، سن گلاسز اب ہاتھ میں پکڑے وہ ان سب کی طرف آ رہا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ ملائکہ دوڑی گئی بھائی کے پاس۔ کیسے ہیں بھائی؟ ملائکہ اس کے سینے سے لگی پوچھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سب ٹھیک ہو؟ غزنوی نے کن نکھیوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر نگاہ پھیر لی۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے۔ پرخا آگے آئی۔ تم لوگ آج یہاں کیوں ڈیرا جمائے ہوئے ہو؟ غزنوی نے چہرے پر بیٹھتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے غزنوی بھائی؟ انادل نے روٹھے انداز اس کے سامنے بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ارے بھائی، مذاق کر رہا تھا، چلو تم سب اپنی چائے انجوائے کرو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپی، ذرا شگفتہ سے کہہ کر 1 کپ چائے میرے روم میں بھیج دیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر پریشے سے بولا۔ اچھا، پرخا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عالم تو بڑے ناراض لگ رہے ہیں۔ سیرش نے ایمان کی طرف دیکھا۔ انداز اب سنبھالو والا تھا۔ ایمان ایک گہری سانس بھر کر کندھے اچکاتی چائے پینے لگی۔ ایمان جاؤ، چائے بنا کر لے جاؤ۔ پرخا نے ایمان کو دیکھا تو وہ کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کب ان دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہوگا، سیرش نے دور جاتی ایمان کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ہاں، مجھے بھی انتظار ہے اس وقت کا جب یہ دونوں کسی ناول کے ہیرو اور ہیروئن کی طرح ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ لاریب نے سیرش کی طرف دیکھا۔ تم دونوں بس رہنے ہی دو۔ فائقہ نے لاریب کے سر پر ایک چپڑ رسید کی۔ ناولز کی دنیا سے نکل آؤ لڑکی۔ ناولز کے ہیرو ہیروئن بیچارے رائٹر کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ایسے ہی ہوں، نخریلے اور اکھڑ۔ پرخا کچھ سوچتے ہوئے بولی، جبکہ سیرش اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایمان نے جھٹ پٹ چائے بنائی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ جس طرح اس نے اسے اگنور کیا ہے وہ بھی اگنور کرے، مگر پھر چائے کی ٹرے شگفتہ کو دینے کی بجائے خود کمرے کی جانب آ گئی۔
दरवाजे में दस्तक दिए बिना वो अंदर दाखिल हो गई। कमरे में खामोशी थी। वो पूरे कमरे पे तायराना नज़र डालती टेबल की तरफ आई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो यकीनन वॉशरूम में था। वो ड्रेसिंग के सामने आई, एक छुट्टी सी निगाह खुद पे डाली। हल्के आसमानी रंग के प्रिंटेड सूट पे कई कई सिलवटें मौजूद थी। सुबह से वो इसी लिबास में थी। उसने हाथ फिरकर सिलवटें दूर करने की कोशिश की और चेहरे के गिर बिखरी लटों को संवारा। इसी दौरान खटके की आवाज़ ने उसे अलर्ट किया। उसे नहायत फुर्ती दिखाते हुए ट्रे हाथ में उठाई। गजनवी बाहर आया तो वो ट्रे लिए खड़ी थी। वो लापरवाही जाहिर करता ड्रेसिंग की तरफ आया और बाल ब्रश करने लगा। चाय? ईमान उसकी लापरवाही पर कुटते हुए कहा। हाँ तो रख दो। गजनवी की बेपरवाही अरूज पर थी। उसने भी 2 हर्फ भेजते हुए ट्रे टेबल पर रखी और बाहर निकल गई। गजनवी ब्रश टेबल पर रखा और चाय का कप उठाकर एक घूंट बढ़ा। मेरी मोहतरमा कुछ बदली बदली सी लग रही हैं, खुद से कह तो वो मुस्कुरा दिया था। चाय ख़त्म करता वो उसकी तलाश में बाहर आया था। लाउंज में अकीला बेगम और शुमाइला बेगम बैठी थी। फाइका की शादी ज़ेरे बहस थी। अभी जब वो उनसे मिलने हॉल कमरे में गया था तो वहाँ भी यही मौजू ज़ेरे बहस था। उसे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई थी। अम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अफ्तारी में एक सैंडविच ही खा पाया था। शुमाइला बेगम और अकीला बेगम के दरमियान आकर बैठ गया था। अच्छा मैं लेकर आती हूँ कुछ। शुमाइला बेगम उठकर बोर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। तुम्हारे दादी कह रहे थे तुम बिजनेस यहाँ शिफ्ट कर रहे हो? अकीला बेगम के लहजे में छलकती खुशी पे वो मुस्कुराया। जी शागुल, मेरी बेगम मुझसे ज़्यादा आप लोगों के पास रहना पसंद करती है और जब देखो आप लोग जालिम समाज बनकर मेरे और मेरी बीवी के बीच आ जाते हैं। वो शरारत करने से बाज ना आया। ए लो, ये लड़का क्या कह रहा है? इससे पहले कि अकीला बेगम कुछ कहती, खैरन बुआ घुटनों पर हाथ रखती उनके पास आकर बैठ गई। गजनवी के साथ साथ अकीला बेगम भी हंसती। और क्या बुआ, शराफत का तो ज़माना ही नहीं है। और वो आपकी बहू, जिनके दिल में सारे जहान का दर्द तो समाया है, लेकिन शोहर का दर्द उनके नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखता। गजनवी ने ईमान को आते देखकर शरारत पे आमादा दिखाई दिया। हाय, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ए बहू, ज़रा इधर आना। खैरन बुआ ने भी ईमान को लाउंज में आते देख लिया था। ईमान ने एक गुसीली नज़र गजनवी पर डाली और अकीला बेगम के पास आकर बैठ गई। जी बुआ। ईमान ने ये जाहिर किया कि उसने कुछ सुना ही नहीं, वरना गजनवी की फलक फाड़ आवाज़ उसके कानों तक पहुंच गई थी। खैरन शरारत कर रहा है। अकीला बेगम हंसते हुए बोली। हाँ भाई, ये कल के छोरे अब हमसे शरारत करेंगे। आए, ये हंसी ठठोल अपनी बीवी से किया करो। बीवी के सामने तो इनकी घी बन जाती है और हमारे सामने जुबान किसी बड़वे की तरह चलने लगती है। खैरन बुआ की तोपों का रुख अब गजनवी की जानिब हो चुका था, जबकि ईमान से हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। ये क्या बुआ, मैं अपना केस आपके पास लेकर आई हूँ और आप मुझ पर ही? वो उठ खड़ा हुआ। जानता था बुआ के चुंगल से खुद को छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ए लो, ए बेटा, पर्दापोशी अच्छी होती है। वो अपनी फिसलती हुई ऐनक को वापस अपनी छोटी सी गोल नाक पर जमाते हुए बोली। तो गजनवी सर खुजाने लगा। ए को मैं तो भूल ही गई किस काम से आई थी और क्या कर बैठी। आए तुम्हारी माँ बोर्ची खाने में बुला रही है तुम्हें। वो पेशानी पर हाथ मारती हुई गजनवी से बोली। जी बुआ, अंधा क्या जाने, 2 आंखें के मज़दाक वो किचन की तरफ बढ़ा। बुआ, मुझे आपसे और शागुल से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ईमान अपना मोबाइल फ़ोन गोद में रखते हुए उनके करीब हुई। हाँ हाँ कहो, खैर तो है ना? खैरन बुआ और अकीला बेगम के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ परेशानी के रंग भी नुमाया थे। ईमान कभी इस तरह बात ही नहीं करती थी, इसलिए वो परेशान हो गई थी। अरे बुआ, सब खैर है? आपको अगर याद हो तो शादी में गजनवी का एक दोस्त आया था, वो ऊंचा लंबा सा। ईमान ने याद दिलाने की कोशिश की। आए हाँ, वो नटखट सा, हाँ हाँ याद है। खैरन बुआ याद आती बोली थी। कुमील की बात कर रही हो? अकीला बेगम ने कहा तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। अभी कुछ देर पहले कुमील की वालदा का फ़ोन आया था मुझे। शायद गजनवी ने उनको मेरा नंबर दिया होगा। दरअसल वो अपने बेटे कुमील के लिए आपकी भांजी रुकैया का रिश्ता मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर बिल्किस खाला राज़ी हो तो वो बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी। मैंने सोचा कि पहले आपसे बात कर लूँ, फिर ये खुशखबरी बिल्किस खाला को भी दे दूँगी। वैसे तो कुमील बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आप गजनवी से उसके मुतालिक पूछ सकती हैं। ईमान ने तफसील से उन्हें बताया। ये सुनकर तो खैरन बुआ के चेहरे पर खुशी के रंग छलक पड़े थे।
آئے بہو، تم نے کتنی بڑی خوشی کی خبر سنائی ہے، اللہ تمہیں خوشیاں دے، سدا اپنے میاں کے دل پہ راج کرو۔ خیرن بوا نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ خیرن، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، کمیل بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے غزنوی کا دوست ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ دیر نہ کرو، آج ہی بلقیس بہن سے بات کرو۔ عقیلہ بیگم بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ آئے ہاں، ابھی بات کرتی ہوں، ٹھہرو ذرا، میں نمبر لے کر آتی ہوں، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے خیرن، تم بیٹھو، جاؤ ایمان تم لے کر آؤ بوا کی ڈائری۔ ایمان اٹھ کر تیز تیز قدموں سے لاؤن سے باہر چلے گئی۔ اسے پتا تھا بوا کے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہے جس پر سارے رشتہ داروں کے نمبر انہوں نے فائقہ سے لکھوا رکھے تھے۔ وہ جلدی سے ڈائری لے کر آئی اور بلقیس بیگم کے بیٹے احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلے رقیہ کے پاس بھی موبائل تھا، لیکن پھر بہو کی شکی طبیعت کے باعث انہوں نے اسے موبائل لے کر بیٹے کو دے دیا تھا۔ ایمان نمبر ڈائل کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں نہایت اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ آؤ بادشاہ خان، ملک صاحب تمہاری ضمانت کے کاغذات لائے ہیں۔ SHO اکرم داد نے جیسے ہی بادشاہ خان کو آتے دیکھا تو مونچھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ اس کے سامنے کرسی پر ملک خاور علی بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ شکریہ ملک صاحب، مجھے پتا تھا آپ مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے دن میں نے اس قید خانے میں کیسے گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ بادشاہ خان داڑھی کھجاتا آیا اور ہاتھ باندھے ملک خاور علی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ملک خاور علی فوراً اٹھا اور کچھ دیر اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتا رہا۔ یہ آخری بار بادشاہ خان، اس کے بعد میں تیری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ مجھے اور بھی مسئلے مسائل سے نبٹنا ہوتا ہے، تیری طرح فارغ نہیں ہوں کہ زنانیوں کے پیچھے بھاگتا رہوں۔ تو جیسے نمک حرام پالنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا ہے میں نے۔ ملک خاور علی تمسخر اڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ SHO کرم داد کی نگاہیں بھی کچھ ایسے نظارہ پیش کر رہی تھی۔ ملک صاحب غلطی ہوگی، وہ ملک خاور علی کی بے تحاشا سرخ آنکھیں خود پہ جمے دیکھ کر بگلے جھانکنے لگا۔ اوہ بس کر، غلطی پہ غلطی کیے جا رہے، لڑکی نہ ہو گئی اور مر گئی ہے کیا جو تو ایک ہی پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے؟ ملک خاور علی بادشاہ کو منمناتے دیکھ کر تب تیش میں آ گیا۔ میری طرف سے فارغ سمجھو خود کو، تیری وجہ سے میں اپنی کرسی نہیں چھوڑ سکتا۔ جی تو چاہتا ہے کہ رکھ کے لگاؤں تیرے اس تھوبڑے پہ، کتے سے بدتر ہو گیا تو۔ ملک خاور علی اس پہ دھاڑتا ہوا باہر آیا۔ ملک صاحب معاف کر دیں، اس بار آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ بادشاہ خان گگیاتا ملک خاور علی کے پیچھے دوڑا تھا، لیکن ملک خاور علی نے ایک بار بھی پیچھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ فوراً سے بیشتر اپنی جیب میں سوار ہوا اور ڈرائیور سے چلنے کے لیے کہا۔ اس کا گن مین بھی سرخ آنکھوں سے بادشاہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی دھول اڑاتی جا چکی تھی اور بادشاہ خان وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے مردان خانے آیا تھا۔ دل و دماغ غصے کی شدت سے تپ رہے تھے۔ اسے اپنی توہین بلائے نہیں بول رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہیں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر کے اس کی آکڑ کو اس کے منہ دے مارتا، مگر ملک خاور علی سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ منٹوں میں سے واپس حوالات میں ڈال سکتا تھا، جب چاہتا اسے چونٹی کی طرح مسل سکتا تھا۔ اسے بیر بالوں سے مہنگا پڑ سکتا، اسی لیے غصہ بھی گیا۔ گھر آ کر بھی اسے ملک خاور علی کے چہرے کے تاثرات اور اس کی اکڑی گردن اس کے غصے پہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کے گن مین کی تمسخر اڑاتی نظریں بادشاہ خان کے تلوں پر لگ کر سر پہ بجھ رہی۔ جیل سے وہ خود باہر آ سکتا تھا، مگر اس بار اس کے خلاف گواہی دینے والے پیدا ہو گئے تھے، اور یہ سب اعظم احمد اور غزنوی احمد کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ SHO کرم داد کے لیے اسے آزاد کرنا آسان تھا۔ وہ اس کا دوست تھا اور اس کے ہر گناہ پہ جلد سے جلد مٹی ڈالنے کا اہم کام کرتا تھا۔ اس بار بھی اس نے بہت کوشش کی، مگر اعظم احمد کے بیچ میں پڑ جانے سے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور اعظم احمد کی وجہ سے لوگ بھی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار کھڑے تھے۔ SHO کرم داد نے شروعات میں ہی اس معاملے سے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ اس نے کئی بار بادشاہ خان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ رشید خان کو خود ہی الگ کر لے، کیونکہ اب وہ اکیلا نہیں ہے، مگر بادشاہ خان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب وہ چارپائی پر چت لیٹا آئندہ کا لاہم عمل ترتیب دے رہا تھا۔ ایک فیصلہ تو وہ تھانے سے گھر تک کے راستے میں کر چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ملک خاور علی کے پاس نہیں جائے گا، جو بھی کرے گا خود کرے گا۔ خان شکر ہے کہ تم واپس آ گئے ہو، سارا گاؤں تمہارے خلاف ہو گیا اور ہر کوئی گواہی دینے کو بھی تیار کھڑا ہے۔ ان سب کو اعظم صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے، میں تو سب کے منہ بند کر کے تھک گیا ہوں۔ جانس خان جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوا، بادشاہ خان کو چارپائی پہ لیٹا دیکھ کر اس کے پاس
بھاگا آیا تھا اور ساتھ ہی اسے گاؤں کی خبریں بھی دینے لگا تھا۔ جانس خان بادشاہ خان کا خاص بنتا تھا، 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کے ہر برے کام میں اس کے ساتھ شامل رہتا تھا۔ بادشاہ خان سود پہ قرض دیتا تھا اور جب وصولی کا وقت آتا تو جانس خان ہی جاتا تھا۔ بادشاہ خان اس پہ اندھا اعتبار کرتا تھا۔ ابھی بھی بادشاہ خان کے کہنے پر وہی ملک خاور علی کے پاس گیا تھا۔ اوہ کرنے دے باتیں، بادشاہ خان کسی سے خائف نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ بادشاہ خان کے گرد آگ کی لپیٹیں اس کی بات سن کر شعلہ کا روپ دھار گئی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی کرخت تاثرات دیکھ کر جانس خان فوراً چارپائی سے اترا، کیونکہ غصے میں اکثر بادشاہ خان اسے لات مار کر دور گرا دیا کرتا تھا، اس لیے اب جانس خان اس سے دوری بنائے رکھتا تھا۔ ابھی بھی اس نے یہی کیا تھا، اس سے دور جا کھڑا ہوا تھا۔ یہ ہوئی نا بات خان آپ کا جگر تو شیر کا جگر ہے، شیر کا۔ میں نے وہ کھری کھری سنائی کہ اب کچھ بھی کہنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ لیکن خان ایک بات سمجھ نہیں آئی، رشید خان سے تو اچھی خاصی بنتی تھی آپ کی، پھر یہ سب کیوں کر؟ وہ بادشاہ خان کے چہرے کی تاثرات کا بغور مطالعہ کرتا قریب آیا، مگر تھوڑا بہت فاصلہ بھی برقرار رکھا تھا۔ میرے ساتھ چالاکی کر رہا تھا، اپنی رشتہ داری کی تڑی لگا رہا تھا مجھے، میری منگتوں کو کسی اور کے سپرد کر دیا۔ کہا تھا میں نے اسے کہ چھڑا کر لائے بیٹی کو اور میری امانت میرے حوالے کرے، ورنہ میں اس کے منہ سے نوالا چھین لوں گا۔ یہ تو اس کی بیٹی ہے۔ بادشاہ خان بے شرمی سے ہنستا جانس خان کو دیکھ رہا تھا، جو بے شرمی میں اس سے 10 ہاتھ آگے تھا۔ گاؤں کی عورتیں ہوں یا لڑکیاں، کوئی بھی اس کی غلیظ نگاہوں سے بچ نہیں پاتی تھی۔ خان ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو تم اس کا خیال جھٹک نہیں پاتے؟ جانس خان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اوئے تو نہیں سمجھے گا۔ بادشاہ خان چارپائی سے اتر کر مردان خانے سے نکل کر گھر میں داخل ہو گیا۔ خان، رشید خان نے تو تمہارے سارے پیسے لوٹا دیے تھا، تو پھر تم کون سے پیسوں کی بات کر رہے ہو؟ جانس خان کے دل میں خلبلی سی مچ گئی تھی اس کا انداز دیکھ کر۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ تو نے دیکھا ہے رشید خان کو مجھے پیسے دیتے ہوئے، یا پھر گاؤں کے کسی شخص کے سامنے اس نے مجھے پیسے لوٹائے؟ نہیں نا، تو پھر اس نے کب دیے اور میں نے کب لیے؟ وہ جانس خان کو دیکھتا مگر وہ ہنستا آگے بڑھ گیا، جبکہ جانس خان ہنستا ہوا اپنے خان کے چلتر دماغ کو دل ہی دل میں داد دیتا اس کے پیچھے ہو لے۔ غزنوی نے ایمان سے بالکل بات چیت بند کر کے رکھی تھی۔ وہ پہلے بھی کب اس سے بات کرتا تھا، مگر اسلام آباد میں گزارا وقت اس پہ یقین دلانے پر مجبور کر گیا تھا کہ غزنوی بدل گیا ہے۔ اس کے آگے پیچھے پھرنا، اسے فون کالز کر کے تنگ کرنا، اس کے لیے شاپنگ کرنا، اسے چھیڑنا، غزنوی کا کہا گیا ہر ایک جملہ ایمان کو محبت کا احساس دلانے لگا تھا۔ ابھی تو وہ ٹھیک سے اس احساس کو جی بھی نہیں پائی تھی کہ وہ پھر سے ویسا ہی کٹھور ہو گیا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی اور اپنے دل میں پنپتے جذبے کو خود پہ حاوی ہونے نہیں دیتی تھی، مگر اب غزنوی کی بے اعتنائی اور لاپرواہی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس نے غزنوی کو کئی بار منانے کی کوشش کی، ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ تو جیسے آنکھیں کان دونوں بند کیے ہوئے تھا۔ ایمان کو لگتا تھا جیسے غزنوی کو سوائے اس کے سبھی دکھائی دیتے، اوپر سے گھر والوں کے سامنے وہ اس کے ساتھ بالکل مختلف رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، اس کی پرواہ کرتا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے پکارتا، اس لیے سب اس کا نارمل بہیو دیکھ کر قدرے مطمئن ہو چکے تھے۔ ایمان بھی اپنے رویے سے ان پہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابھی وہ بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے رشید خان نے اسے فون کیا تھا، انہوں نے اسے ملنے کا عندیہ ظاہر کیا تو ایمان نے انہیں عید پر اعظم ولا آنے کی دعوت دی تھی۔ رشید خان نے 1-2 دن تک آنے کا وعدہ کیا تھا۔ فون ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ اسی دوران غزنوی کمرے میں داخل ہوا۔ ایمان پہ نظر پڑی تو وہ اسے کسی گہری سوچ میں گم دکھائی دی۔ غزنوی نے دروازہ تیز آواز سے بند کیا تو ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غزنوی نے بنا کچھ کہے الماری سے اپنے کپڑے لیے اور واش روم میں گھس گیا۔ اتنے میں غزنوی کا فون بجنے لگا جو اس نے 1 سیکنڈ پہلے ٹیبل پہ رکھا تھا۔ ایمان نے کبھی اس کے فون کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس لیے ابھی بھی اگنور کی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فون بجتے بجتے خاموش ہو گیا تھا۔ اپنا فون اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا۔ اسی دوران غزنوی کے فون کی رنگ ٹیون ہوئی، دوبارہ سے بجنے لگی۔ ایمان نے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ٹیبل کی طرف آ کر موبائل اٹھایا۔ بلینک ہوتے کمیل کے نام پہ نظر پڑی تو کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ کمیل کچھ بولتا ایمان نے سلام کیا۔ کمیل ایمان کی آواز سن کر سنبھل گیا۔ وعلیکم السلام بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ کمیل جو ابھی غزنوی کی اچھے سے خبر لینے والا تھا سنبھل کر بولا۔
دراصل وہ صبح سے اسے کالز کر رہا تھا لیکن غزنوی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اور آنٹی کیسی ہیں؟ میں نے سوچا تھا ان سے دوبارہ بات کرنے کا، مگر مصروفیت کے باعث ذہن سے نکل گیا۔ ایمان نے اس کی اور اس کی والدہ غزالہ بیگم کی خیریت دریافت کی۔ الحمدللہ ایمان، سب خیریت ہے۔ امی بھی آپ کو فون کرنے کا کہہ رہی تھی، مگر گھر میں مہمان آئے تھے اس لیے نہیں کر پائی، کمیل نے اسے بتایا۔ اور بتائیے، آپ تو چھپے رستم نکلے گئے، ہمارے گھر بار بار اسی مقصد سے آیا جا رہا تھا۔